97 साल की हुई, 97 ईयर्स। इब्तिदा के 27 साल सोते भी थे, जागते भी थे। आखिरी के 70 साल गरीब नवाज न कभी दिन को सोए न रात को सोए, सिर्फ इबादत में होते थे। सोते हुए उनको नहीं, बाबा कुतुब कहते हैं मैंने उनको कभी जमीन पे लेटे हुए नहीं देखा, मैंने कभी उनको बिस्तर पे नहीं देखा। अब लोगों को यहाँ हैरत होती है, ये मौलाना लोग कोई अपनी तरफ से तो नहीं कहते। असल में इश्क किया हो तो बात समझ में, आशिक की बात आशिक को समझ में आ सकती है, आवारा गर्दी करने वालों को नहीं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, सुन्नी तो किससे गढ़ते, किससे नहीं गढ़ते। तुम्हारी तो हवा भी वहां तक खाक नहीं जा सकती, अहले इश्क तक। तुम तो मकतबे फिक्र में उलझे हुए हो, तुम्हें मकतब मैं कदे इश्क का क्या दस्तूर पता। ये दस्तूर तो मैं कदे इश्क वालों को पता है, जिसे कायनात में अहले सुन्नत कहा जाता है। अक्ल के मदरसे से उठ, इश्क के मैं कदे में आ, तब पता चलेगा आशिक। आसान जबान में समझ लें, यहाँ से बहुत सारे लोग काम धाम के लिए कलकत्ता जाते होंगे, दिल्ली जाते होंगे, सऊदी तक जाते होंगे। जाके देखो 2-2, 4-4, 5-5 साल सऊदी में काम करते हैं। एक इंसान थक कर आया, मूड था, अभी सो जाऊंगा, तवज्जो, अभी सो जाऊंगा। जैसे बिस्तर पे लेटा, गुड़िया याद आ गई, एक लौती बच्ची, छोटी सी बच्ची याद आ गई। बताओ, 1000 थकन के बाद न तुम्हें पढ़ने देना चाहते हैं, न आगे बढ़ने देना चाहते हैं, न तुम्हें दौलत कमाने देना चाहते हैं, न तुम्हें दीन की तरफ आने देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जिस दिन मुसलमान बेदार हो जाएगा, उस दिन किसी को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। इसलिए वो आपको आपके दीन के करीब आने नहीं देना चाहते। खिलौना दे दिया है मोबाइल की शक्ल में, इंटरनेट की शक्ल में, फला फला चाहे वो आलात की शक्ल में, जराइम की शक्ल में, गुनाह की शक्ल में। अल्लाह के बंदो, ये जो फिक्र हो गई है कि जवानी आवारगी के लिए है, अय्याशी के लिए है, ऐश के लिए है, मौज मस्ती के लिए है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जवानी इबादत के लिए है। अगर जवानी को सही एंजॉय करके आखिरत को सजाना है तो आबिद बनो, गुनाह से बचो, गुनाह से तौबा करो। अल्लाह के सच्चे नबी इरशाद फरमाते हैं कि दिन को इबादत करने वाला मेरी उम्मत का जवान बूढ़ों पर ऐसी फजीलत रखता है जैसे मुरसलीन को लोगों पर फजीलत हासिल है, जैसे रसूलों को लोगों पर फजीलत है, वैसे इबादत करने वाले जवानों को अल्लाह ने बूढ़ों पर फजीलत अता फरमाई है। आका इरशाद फरमाते हैं जो जवान जवानी में गुनाह से बचता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाता है। सिद्दीक का दर्जा शहीद से और वली से भी बड़ा है। सिद्दीक का दर्जा शहीद और वली से भी बड़ा है। जो जवान गुनाह से बचेगा, अल्लाह उसे 1-2 नहीं 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे। चाहता है कि गुनाह से बचने पे फोकस करो, क्योंकि जो नेकी करेगा वो गुनाह भी कर सकता है, लेकिन जो गुनाह से बचेगा वो सिर्फ नेकी ही करेगा। नेकी करने और गुनाह से बचने का फर्क क्या है? तवज्जो करो। नेकी करो तो कुरान कहता है उसी की मिस्ल 10 नेकियां और मिलेगी, ये नेकी है। और गुनाह से बचो तो कुरान कहता है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरा यानी गुनाह से बच गया, अल्लाह उसको 2-2 जन्नतें अता फरमाएगा। यानी गुनाह से बचने पे जन्नत की बशारत। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमा, जो इमाम अहले सुन्नत के उस्ताद भी हैं और वालिद भी हैं, वो अपनी किताब तफसीर इल्म नशरा में हदीस लाए हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जन्नत नईम का जिक्र किया। जन्नतों में एक जन्नत है जिसे जन्नत नईम कहते हैं। तो सहाबा किराम ने पूछा, मैं बतौर मफहूम पढ़ रहा हूँ कुछ खुलासे के साथ। सहाबा ने पूछा आका ये जन्नत नईम किसको मिलेगी? थोड़ा तवज्जो करें, आप शोर नहीं करें, बहुत खूबसूरत बात कही जा रही है। बहुत मुझे आपके खड़े होने का एहसास है। गली तंग हो चुकी है, जगह नहीं है बैठने के लिए, मैं कहूँगा भी नहीं बैठने के लिए, तकरीर खत्म कर रहा हूँ, लेकिन सुन ले थोड़ा सा। जन्नत नईम, हुजूर ने जन्नत नईम का जिक्र किया। देखो मैं आपको ये बात बता दूं,
جب میں تقریر میں کہتا ہوں نا کہ گناہ کرو گے تو جہنم ملے گی، نیکی کرو گے تو جنت ملے گی، تو معاذ اللہ میں آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں کہتا. نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، میں اپنے گھر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کو جب الحزن کہتے ہیں، وہ کنواں ہے، اور اس کے اندر ایک بچھو ہے، جب وہ کسی کو ڈنک مارے گا تو 70 سال تک کے وہ زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا اور اس کی ہڈیوں کو توڑ دے گا. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کس کو ڈنک مارے گا؟ تو فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی ہوگی وہ جب الحزن میں ڈالا جائے گا اور بچھو اس کو ڈنک مارے گا. کھیت کا بچھو ڈنک مارے ہم برداشت نہیں کر پاتے، جہنم کا بچھو، پہلے تو جہنم ہی میں ڈال دیا جانا کتنی بڑی ناکامی ہے. تو جہنم میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں سمجھتا کہ بے نمازی کافر ہو گیا معاذ اللہ. میں اپنے بزرگوں کے افکار کا پابند ہوں، حنفی ہونے کا مجھے لحاظ ہے، ہم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی یہ سبق پڑھاتا ہے کہ کچھ بھی کرو ہم ہیں، تو یہ بات یاد رکھنا وہ آپ کا دوست ہے. شیطان کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. جو آپ کو اللہ سے غافل کر رہا ہے، شیطان کی پہچان یہ ہے جو آپ کو خدا کا بے باک بنا دے اور غدار بنا دے، کسی بھی شکل میں آئے سمجھ لو کہ شیطان ہے. شیطان کو پہچانو. اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے، اور یہ بات میں بنارس والوں کے خوف سے کہنا چھوڑوں گا نہیں، اگر وہ پیر کی شکل میں کہہ رہے ہیں نا کہ جو چاہے کر میں ہوں بچانے کے لیے، شکل پیر کی ہے، بات شیطان کر رہا ہے. بات یاد رکھنا، میں کسی پیر کی توہین کرنے نہیں آیا، میں بھی پیر رکھتا ہوں اور پیروں کا اتنا احترام بھی جانتا ہوں. جس دن سے بیعت ہوا ہوں میں نے اپنے مرشد کا نام کبھی بے وضو نہیں لیا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ پیر ہے ہی نہیں، وہ مرشد نہیں ہے، وہ رہزن ہے. جو کہتا ہے سود کا دھندا کر بچا لوں گا، نماز نہیں بھی پڑھے تو بچا لوں گا، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو مولویوں کا کام ہے. کیا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ رحیم و کریم اور غفار ہے؟ میں کہتا ہوں کیا یہ بات امام حسین کو حضور نے نہیں بتائی تھی؟ تیرا پیر جتنا مضبوط ہے، امام حسین کے نانا کی طاقت کا عالم تو دیکھ، ان کے اشارے ابرو کی شان کا عالم یہ ہے. ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاد تو کافی ہے اشارہ تیرا. اگر وہ اشارہ کر دے تو ہم جیسے کروڑوں نکموں کو اللہ بے حساب جنت عطا فرما دے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اپنے خاندان سے مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا، مخاطب ہو کر فرمایا تھا، آقا نے فرمایا اے بنو ہاشم عمل کرنا، عمل. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نسب لے کر آؤ. جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا. پھر حضور کے خاندان والوں نے کتنی عبادت کی، دیکھ لے پوری تاریخ اٹھا کر. جتنی عبادت حضور کا خاندان کرتا رہا، کوئی خاندان میں اتنے پرہیزگار اور عبادت گزار آپ کو نظر نہیں آئے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے، کس خاندان کا بتاؤ؟ 90 لاکھ کو جس نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، جو 70 سال تک زمین پہ پیٹ نہیں لگایا، کس خاندان کا ہے؟ تلوار کے 33 اور نیزوں کے 32 زخم جس نے اپنے وجود پر اٹھا کر کے لہو لہان ہو کر اس وقت بھی خاندان، بیٹے بیٹی بیوی کی پرواہ کیے بغیر جس نے پیشانی کو سجدے میں رکھا، وہ کس خاندان کا ہے؟ دنیا پکار کر کہتی ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. زین العابدین کس خاندان کا فرد ہے؟ مجھے بتائیں. سید سجاد کس خاندان کے فرد کو کہا جاتا ہے؟ امام زین العابدین کا نام لیتے ہو، زین العابدین نام نہیں ہے، سید سجاد نام نہیں ہے، ان کا نام علی ابن حسین ہے. زین العابدین اس لیے کہتے تھے کہ کبھی 300 کبھی 400 کبھی 700 نفلی نمازیں پڑھتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ صرف عابد نہیں ہے بلکہ یہ تو عابدوں کی زینت ہے. ان کا نام زین العابدین پڑ گیا. یہ صرف سجاد نہیں، سید سجاد. سجاد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، اور سید سجاد سجدہ کرنے والوں کا سردار. تو جوانی میں جرم
مت کرو. میں یہ بات ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, جنت اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنا 1857 کے بعد والوں نے مشکل بنا کر پیش کی ہے, اور جنت اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنی ہمارے شاعر اور ہمارے ناظم باز ناظم پیش کرتے ہیں. پھر جنت کا تصور کیا ہے؟ اصل تصور جنت کا وہ ہے جو اہل سنت کے امام نے پیش کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ نہ اتنی سستی نہ اتنی مشکل, نہ اتنی آسان نہ اتنی مشکل. تو پھر اعتدال کا تصور کیا ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. اتنی دیکھیں جنت کا تصور اصل کیا ہے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, مگر ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. وہ تو جنت سستی بیچ رہے ہیں مگر اس کی کوئی قیمت ہے, اور وہ قیمت ہمارے پاس. اس کی قیمت کیا ہے؟ سجدے اس کی قیمت, تقوی اس کی قیمت, پرہیزگاری اس کی قیمت ہے. اب وہ قیمت ہمارے پاس ہے نہیں, تو بتاؤ ہم اس قیمت کو ادا کر سکیں گے؟ بتاؤ تو صحیح. اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ہم بچا لیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی مار رہا ہے, آپ کا مخلص نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھنا, آپ کو کوئی دیندار کہے تب آپ دیندار ہوں گے, ایسا بھی نہیں ہے, کیونکہ مذہب اسلام میں اللہ نے کسی کو دین کا ٹھیکیدار نہیں بنایا. دیندار وہی ہوگا جس کو اللہ دیندار کہے, دیندار وہی ہوگا جس کو رسول اللہ دیندار کہے, عاشق رسول وہی ہوگا جس کو رسول اللہ کہے, عاشق رسول وہی ہوگا جس کو اولیاء اللہ کہیں. میرے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اس لیے عمل کی طرف, ایمان اللہ نے دیا ہے سنیوں, عمل کی طرف آؤ. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ 70 سال تک نہ دن کو سوئے نہ رات عبادت کرتے, توبہ کرو, گناہ چھوڑ دو, نیکیوں کی طرف آؤ. تو وہ روایت جو پڑھ رہا تھا اس کو سننے کے بیچ میں کسی بھائی نے گفتگو کر دی, تو وہ بات رک گئی. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان تفسیر علم نشرہ میں ایک حدیث لکھتے ہیں جس کو میں تھوڑی اپنی شرح کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. حضور نے جنت نعیم کا ذکر کیا. جنتوں میں ایک جنت ہے جسے جنت نعیم کہتے ہیں. صحابہ نے جب سنا جنت نعیم, حضور جنت دیکھ کر آئے تھے نا, تو جنت نعیم کا ذکر کیا. اور عرض کی حضور یہ جنت نعیم کس کو ملے گی؟ کتنی سستی ہے جنت, کس کو ملے گی؟ آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے اور انسان کی نظر اس پہ پڑ جائے. توجہ, کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے اور انسان کی نظر اس پہ پڑ جائے اور اس تصور سے وہ نظر جھکا لے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی خوبصورتی پر نظر پڑتے وقت یہ تصور آئے اللہ دیکھ رہا ہے, اگر وہ گناہ سے بچ گیا اسی وقت اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم کا حقدار قرار دیتا ہے. ایک گناہ سے بچا, عورت کو دیکھنے کے گناہ سے, جنت نعیم کا حقدار ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہوا, عورتوں کو دیکھتا رہا, فلمیں دیکھتا رہا, بزرگان دین شیخ عبداللہ موسوی فرماتے ہیں جو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ نہیں آئے گا, وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے نہیں مرے گا. کون کیا دیکھتا ہے موبائل میں وہ ہر آدمی خود جانتا ہے, لیکن اپنی موت کو یاد کرو. بات اینڈ کرتے ہوئے آج مسلم جوانوں کو تعلیم سے ہٹا کر, دین سے ہٹا کر, شریعت سے ہٹا کر الجھا دیا پاپ میں, جرائم میں, اور اس کا نقصان کیا ہے؟ آج ہمارا جوان آنکھوں کو گندا کر چکا, پاپی بن چکا, مجرم بن چکا, اس کو احساس ہی نہیں ہے قوم کہاں جا رہی ہے. اسلام قبول کرتے جائیں. غریب نواز کی تعلیم بڑی خوبصورت ہے. میں بار بار یہ بات نہیں کہہ سکوں گا کہ آپ آپس میں بات نہ کریں. اگر آپ پروگرام خراب کرنے آئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن تھوڑا سا توجہ بڑھتی ہے میرے بھائی. آپ نہ کہیں, کچھ نہ کہیں, سن لے سن لے, بہت دیر نہیں, تھوڑی دیر کی بات ہے. غریب نواز کا بیان بہت خوبصورت ہوتا تھا. ایک بات پہلے آپ کو بتاؤں, صوفیہ کے یہاں توڑنے کا تصور نہیں تھا, صوفیہ کے یہاں جوڑنے کا تصور تھا.
سچا صوفی وہ ہے جس کی دو علامتیں ہیں. نمبر ایک، خود کا دل سنوار لیتا ہے اور دوسروں کا دل سنبھالتا ہے، وہی صوفی ہوتا ہے. باقی اس کو صوفی کہیں یا نہ کہیں، سچا صوفی وہی ہے. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی جو غریب نواز کی تعلیمات سے متاثر تھے، غریب نواز کے پوتے پر پوتے مریدوں میں تھے. ان کا ایک مرید تھا، توجہ کرنا سنیو، بڑا خوبصورت پیغام ہے. اصل سنیت کیا ہے وہ سنیں. یہ صوفیہ کی بیان کردہ سنیت ہے جس کو امام اہل سنت نے 14ویں صدی میں ترجمانی کر کے پیش کیا ہے. 14ویں صدی کا مجدد ہمارا امام، جس نے صوفیہ کی سنیت کو جدید دور کے لبادے میں پیش کیا ہے. امام اہل سنت نے کوئی نیا مسلک نہیں پیش کیا، صوفیہ ہی کا مسلک پیش کیا. کیا فکر تھی؟ خواجہ نصیر چراغ دہلوی کے پاس ایک مرید آتا ہے، حضور میں لوہار ہوں اور میں لوہے کی چیزیں بنانا جانتا ہوں، سرکار یہ کینچی میں نے آپ کے لیے لائی. فرمایا بیٹا تو لوہار ہے، لوہے کی چیزیں بنانا جانتا ہے، لوہے سے صرف کینچی ہی نہیں بنتی بیٹا، سوئی بھی تو بنتی ہے نا. جی پیر صاحب سوئی بھی بنتی ہے. بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں، ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو، ہمارے پاس سوئی لایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے. ہم ایک کو دو کرنے والے لوگ نہیں ہیں، دو کو ایک کرنے. غریب نواز نے یہی کیا. چاقو لے کر آ رہے ہیں، مار ڈالنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اٹھ کے جاؤ پانی بند کیا جائے. لیکن غریب نواز کیا کرے؟ صرف پیار دے رہے. بڑے بڑے مناظرے کے لیے آتے تھے مشرکین منکرین اسلام، ہم آپ سے مناظرہ کریں گے. غریب نواز کیا کہتے تھے؟ بہت تھک کر آئے ہو، جاؤ پہلے آرام کر لو، کھانا کھا لو، پھر کل دیکھا جائے گا. حضور غریب نواز کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ اخلاق سے متاثر ہو کر مناظرہ کیے بغیر ہی لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے. کتنی خوبصورت تعلیم ہے غریب نواز کی. غریب نواز اب سن لیں، غریب نواز فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسان کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے. جو انسان کا دل خوش نہیں کر سکتا وہ اللہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. توجہ ہے، یہ تعلیمات ہے اپنے بزرگوں کی. آج تو پڑوسی سے لڑتے ہو، بہن کا حق ادا نہیں کرتے، اس کا حصہ لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہو. ہر سال عمرہ کو جا رہے جناب جی، مخیر قوم و ملت کہلا رہے، بہن کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے، اللہ نہیں ملنے والا. بھائی کا حصہ دبا کے بیٹھا ہے، اللہ نہیں ملنے والا. اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے؟ لوگوں کے دل سے. اگر آپ لوگوں کا دل خوش نہیں کر سکتے، ہاں مگر یاد رکھنا، وہاں یاد رکھ جو رسول اللہ کا گستاخ ہے پھر اس کا دل تو دل ہی نہیں، وہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے. دل ہمیشہ وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور ہے. اس لیے میری گفتگو کا مفہوم مخالف مراد مت دینا. اب میں کن دل کی بات کر رہا ہوں وہ دلوں کو آپ اچھی طرح، ہمارے یہاں دل وہی دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا. اور جس دل میں حضور کی بے ادبی اور گستاخی کا شیطان جنم دیتا ہے تو پھر ہمارے نزدیک تو وہ گوشت کا لٹکتا ہوا لوتھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن وہ دل نہیں ہو سکتا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. تو عرض کیا کر رہا تھا؟ غریب نواز فرماتے لوگوں کے دل سے ہو کر خدا تک پہنچنے کا راستہ جاتا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے دل خوش کر. اس کے لیے غریب نواز نے کیسے دل جیتے؟ ایک کسان آیا غریب نواز کو، حضور بادشاہ کے نمائندوں نے مجھ پہ زیادہ ٹیکس لگا دیا، میں بھر نہیں سکتا، میں نہیں بھر سکتا، تو کیا کریں؟ سنا ہے کہ آپ کے مرید کا مرید ہے بادشاہ، اگر آپ ایک لیٹر لکھ دیں، خط لکھ دیں، پریشانیاں دور نہیں ہوتی. اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے عملی طور پہ حصہ لینا. اگر صرف دعائیں کام بناتا، دعا بہت قیمتی ہے، مگر حضور علیہ السلام صحابہ کا قرض کی مدت بڑھانے کے لیے یہودیوں کے دروازے تک گئے. اور اگر ٹائم ہوتا تو میں ان حوالوں کو پیش کرتا، لیکن وہ اپنی. تو جو بھی ہمارے پاس آتا ہے ہم دعا دیتے. کتنے بڑے دعا والے بن رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر جانے دعا کون ہو سکتا ہے؟ حضور بھی چل کر جاتے ہیں، عملی طور پہ حصہ لیتے ہیں. آج کل یہ سر پہ ہاتھ رکھو، جاؤ اللہ تمہارا کام بنا دے. میرے بھائی ہمیں حصہ لینا ہے، آپ اپنے بھائی کے کام میں حصہ نہیں لیتے. حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں اعتکاف کیے ہوئے،
ایک شخص آتا ہے، حضرت قرض داروں نے میری حالت خراب کر دی ہے، میری مدد کریں۔ اچھا چلو، اعتکاف چھوڑ رہے ہیں، ہاتھ میں جوتے لیتے ہیں، مسجد کے باہر جاتے ہیں، کوئی یاد دلاتا ہے حضرت آپ کا اعتکاف ہے، ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کر لیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے سنا، جو میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے، اللہ اسے ہر قدم کے بدلے میں مسجد نبوی میں 1 سال اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، کیوں مرتد ہو رہی ہے؟ ہم نے مصیبت زدوں کی مدد کی؟ کیا مدد کی؟ ہم نے عرسوں کے نام پر قوالی اور قوالن کے مقابلے میں ایک سیٹ نے 35 ہزار اڑائے۔ کیا کبھی سوچا کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی جہیز کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، جس کے عرس میں قوال اور قوالن کے مقابلے میں اڑا رہے، اسی کے ایصال ثواب کی نیت سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا ذمہ لے لیں؟ کبھی سوچا؟ ہم نے جلسوں پر 25 لاکھ روپے خرچ کیے، ایک مقرر کو ہم نے 5 ہزار کا ہار پہنایا۔ کبھی سوچا میری پڑوس کی کوئی یتیم اور بیوہ، اس کا دوپٹہ پھٹ گیا ہے، یہ 5 ہزار کے ہار کی بجائے یہ 50 روپے کا ہار پہنا دوں اپنے خطیب کو، اور باقی رقم بچا کر میں اس کے سر پہ دوپٹہ ڈال دوں؟ بتاؤ کیا یہ فکر نہیں ہے؟ صدیق اکبر نے کہا تھا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، صدیق اکبر نے کہا تھا مجھے میرے پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا، کیونکہ نئے کپڑوں کی ضرورت مردوں سے زیادہ زندوں کو ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی فکر ہے، ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ فتنہ ارتداد کا مقابلہ غربت کے خاتمے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہاں تو جو مسلمان مالدار ہے وہ مزید مالدار ہو رہا ہے، جو غریب ہے وہ مزید غریب ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ بھی بانٹی جاتی ہے تو 500 روپے اور بانٹی جاتی ہے قطار لگا کر، اس کا کیا بھلا ہوگا؟ ایک نظام ہے غربت کے خاتمے کے لیے، بہترین نظام ہے زکوٰۃ۔ اگر زکوٰۃ ہی مسلمانوں کی صحیح ہو جائے، بنارس والوں تمہارے یہاں مالداروں کی کمی نہیں ہے، اگر ہر مالدار یہ سوچ لے کہ میں اس سسٹم کے ساتھ زکوٰۃ دوں کہ آئندہ سال لینے والا دینے والا بن جائے، 10 سال میں بنارس کا نقشہ تبدیل ہوگا۔ لیکن یہاں تو نام چاہیے، الا ماشاءاللہ، یہاں تو شہرت چاہیے، الا ماشاءاللہ۔ فلاں سیٹ صاحب کے گھر میں قطار لگی تھی زکوٰۃ سمیٹنے والوں کی، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دکھاوا کرتے تھے، دکھاوے کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو دکھاوا مت کرو، اللہ کے لیے کرو۔ سرکار غریب نواز ایک غریب کسان کے ساتھ اجمیر شریف سے دلی پیدل جاتے ہیں۔ بادشاہ کو پتا چلا بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے، سلطان شمس الدین التمش استقبال کے لیے آئے۔ سرکار قطب صاحب نے قدم پہ سر رکھ دی، حضور اطلاع بھی نہیں دی۔ کیا جواب دیا؟ ہمارا کام تھا نا اس لیے آئے۔ کیا کام آ گیا آپ کو؟ یہ کسان ہے، اس پر ٹیکس لگ گیا، دینے کی حیثیت نہیں رکھتا، معاف کرانے آیا ہوں۔ شمس الدین ساتھ میں آئے تھے، قدموں میں سر رکھے کا سرکار آپ اگر کہلوا دیتے نا تو بھی کام ہو جاتا۔ کیا کام پتہ ہے؟ کہلوا دیتا تو بھی کام ہوتا، مجھے معلوم ہے، لیکن رستے پر ایک غریب کے ساتھ آیا، جو میں نے اس کا دل خوش کیا نا، وہ دل خوش کرنے کا ثواب مجھے کہاں ملتا؟ غریب نواز کی خوبصورت تعلیمات کیا تھی؟ فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک شفقت سورج جیسی نہ ہو جائے، سخاوت دریا جیسی نہ ہو جائے، اور تواضع زمین جیسی نہ ہو جائے۔ انداز دیکھیں، سورج، دریا، زمین، اس کو کیوں سلیکٹ کیا غریب نواز نے؟ عنوان یہ کیوں بنایا؟ ہندوستان والوں کی پوری توجہ تینوں کی طرف تھی، سوری ہے نا، دریا اور دھرتی۔ غریب نواز نے تینوں کو عنوان سخن بنایا۔ شفقت کیسی ہو؟ شفقت کیسی ہو؟ سورج جیسی۔ مطلب جب سورج نکلتا ہے مالدار کے محل میں اس کی کرنیں جاتی ہے، غریب کے جھوپڑے میں بھی جاتی ہے۔ سورج غریب اور امیر نہیں دیکھتا، اس کا فیضان سب کے لیے۔ مطلب کیا؟ ولی نہیں بنو گے جب تک غریب اور امیر میں فرق کرنا نہیں چھوڑو۔ بڑی معذرت کے ساتھ مالداروں کو حاجی صاحب کیسے ہو، اور غریبوں کے لیے مسافر کے لیے بھی ٹائم نہیں۔
ہمارے مسافر اتنے مہنگے ہو گئے. مالدار بیمار پڑے 2000 کلومیٹر سے فون کر کے خیریت پوچھی جائے گی. غریب کا جنازہ محلے میں پڑا ہوا ہے, کوئی شریک ہی نہیں ہوگا. ہم نے بانٹ دیا. یہ یہودیزم کی فکر ہے, یہ نصرانیت کی فکر ہے. دربار میں عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالدار جہاں بیٹھتا تھا, بلال حبشی جیسا غریب بھی وہی بیٹھتا ہے. جنازوں کو مالدار اور غریبی میں بانٹ دیا, شادیوں کو غریبی امیری میں بانٹ دیا, مصافوں کو غریبی امیری میں بانٹ دیا, دعا فاتحوں کو غریبی امیری میں بانٹ دیا. تو اللہ کے لیے کیا کرو گے؟ درہم و دینار کے بندے کب تک بن کے رہو گے؟ اللہ کے بندو, جب ہم دیکھتے ہیں کسی کے جنازے کو کاندھا دینے والا نہیں تو سمجھ جاتے ہیں کسی غریب کا جنازہ ہوگا. اور جہاں پلٹ پلٹ کر کے کاندھے دیے جا رہے ہیں پتہ چلتا ہے ضرور کسی امیر شہر کا جنازہ ہے. یہ حال ہو گیا. اللہ کے لیے کیا کیا؟ بات کو اینڈ تک پہنچاتے ہوئے تو کیا کہہ رہا تھا؟ شفقت. سورج سب سے پیار کرو, غریب ہو امیر ہو, بلکہ اپنا ہو بیگانہ, پیار شفقت. جو جنگیں ہتھیار سے نہیں جیتی گئی ہے وہ جنگیں محبتوں سے جیتی گئی. آگ کے شعلے نہ نکالو, فتنے پیدا نہ کرو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, تفسیر خزائن العرفان 15ویں پارے میں سید نعیم الدین مراد آبادی فاضل نے حدیث لکھی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری امت میں درار پیدا کرے, امت میں جدائی پیدا کرے, فتنے لگانے والے نہ بنو. مومن صلح کرانے والا ہوتا ہے, مومن جھگڑے لگانے والا نہیں ہوتا. جھگڑوں سے بچو, اختلاف سے بچو. حضور حافظ ملت کے پڑوس میں رہتے ہو, انہوں نے کہا تھا اتحاد زندگی ہے, انتشار موت. تو شفقت سورج جیسے, سخاوت دریا جیسے. دریا کیسا سخی ہوتا ہے, اس میں پانی آتا ہے دھان 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 بہتا چلا جاتا ہے, سمندر کو دیتا ہے. دریا کسی سے لیتا نہیں ہے, دیتا ہے. کبھی بھی دریا کے کنارے جا کر کے دیکھنا, مالداروں سے خاص مخاطب. دریا پرسکون ہوتا ہے, سمندر بے قرار ہوتا ہے. کبھی سمندر کے کنارے جا کے کھڑے ہونا ایسا لگتا ہے موجیں اٹھتی ہے یوں گی اٹھتی ہے, مطلب کیا, ایسا لگتا ہے کوئی بے چین سر پٹک رہا ہے. اے سمندر, تیرے اندر تو مچھلیاں ہیں, تیرے اندر خزانے ہیں, معدنیات ہے, تیرے اندر سیپ ہے, قیمتی موتی ہے, تو سر کیوں پٹک رہا ہے؟ اور وہ دریا جس میں بہت زیادہ تیری طرح کچھ نہیں, وہ تو پرسکون بہ رہا ہے. کیا جواب ملے گا؟ دریا دیتا ہے, سمندر لیتا ہے. اس لیے دینے والا پرسکون ہوتا ہے, لینے والا پرسکون نہیں ہوتا. اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو تو دینا سیکھ, سخاوت سیکھ. کہتے ہیں دریا جیسی سخاوت, اور عاجزی تواضع کیسی. وقت کافی بڑھ گیا, لاسٹ بات ہے, اینڈ ہے یہ. اس فقیر پر تیرا جادو اثر نہیں کرتا. تو جادوگر نے کہا بادشاہ مجھ سے بڑا جادوگر بھی آپ لے آئے نا, حالانکہ ہے کوئی نہیں, تو بھی اس پہ کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ کہا اس کی آنکھوں میں اتنی پاکیزگی اور پوترتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی عورت کو, ناری کو گندی نظر سے نہیں دیکھا, اس لیے اس پہ جادو نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس کی آنکھ کو گندا کر دیں, یعنی یہ کسی عورت کو پاپ سے ایک بار بھی دیکھ لے, پھر دیکھو یا پاگل ہوگا, یا ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا, یا مر جائے گا. تین میں سے کوئی, یا پاگل ہو جائے گا آپ کا کام پورا ہو گیا, یا مر جائے گا آپ کا کام پورا ہو گیا, یا ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا. صرف کام ایک کرنا ہے, کیا؟ اس کی آنکھوں کو آوارہ کر دو, گندی کر دو. بادشاہ نے اپنی طرح سمجھا تھا, سوچا کہ بس اتنی سی بات ہے. مرد تو موم کی طرح ہوتا ہے, عورت آگ کی طرح ہوتا ہے. جب بھی آگ کے قریب موم جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے, نہیں پگھلتا تو نرم ضرور ہو جاتا ہے. ہندوستان کی, بھارت کی تاریخ گواہ ہے کہ اس نے کچھ عورتوں کو, لڑکیوں کو جمع کیا اور کہا کہ جاؤ اس فقیر کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاؤ, وہ تمہیں دیکھے گا, بس آ جانا. اور ہندوستان کا لباس تو آج بگڑا ہے نا, اس وقت بگڑا ہوا لباس نہیں تھا. عورتیں بھی پورا پورا لباس پہنتی تھی, بہرحال سنگھار کر کے. وہ کہیں غریب نواز سرکار کی عادت تھی اکثر آنکھ بند کر کے بیٹھتے. آپ کو اللہ کے ہر بزرگ کی زندگی میں ملے گا نگاہوں پہ کنٹرول. جو اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے, اللہ اس کو عبادت کی لذت اور ایمان کی حلاوت
اور آج اپنی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہماری آنکھوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ امام حسن بصری کے دور میں ایک حافظ جی قرآن بھول گئے تھے، تو امام حسن بصری نے کہا تو نے ایک لڑکے کو پاپ کی نظر سے دیکھا، اللہ نے تجھے قرآن بھلا دیا۔ یہ آنکھ کا وبال بہت ہے، اللہ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب مومنوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، نگاہوں پہ کنٹرول کرو، آنکھوں پہ کنٹرول کرو۔ تو اس جادوگر نے کہا بادشاہ سے کہ اس کی آنکھیں گندی کر دو، بس ایک بار۔ لڑکیوں کو اس نے خوبصورت لڑکیوں کو تیار کیا، فقیر کے پاس جاؤ کھڑی ہو جاؤ، آپ اکثر آنکھ بند کر کے بیٹھے۔ بابا قطب کہتے ہیں جس دن آنکھ کھول کر کے نظر بھر کے جس کو دیکھ لیتے اس کو ولایت کا مقام مل جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بابا قطب کہہ رہے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ غریب نواز کے بارے میں۔ ایک جملہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جب غریب نواز کی نگاہوں کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ جس کو نظر بھر کے دیکھ لے اس کو ولی بنا دے، تو غریب نواز کے نانا محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کی تاثیر جو نوجوان آج صحابہ پر غلط باتیں بکتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے جب غریب نواز کی نظر ولی بناتی ہے تو رسول اللہ کی نظر کیا بناتی ہے؟ اس لیے اصحاب پر بات کرنے سے پہلے سوچو کہ تم کس کے لیے باتیں کریں۔ جن کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم اللہ قرآن میں یاد فرمائے، اگر آج غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر آپ صحابہ پر تبرہ کر رہے ہو یا یوٹیوب پر غلط لوگوں کی گفتگو سن کر صحابہ کی توہین کر رہے ہو اور صحابہ کے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہو، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جنہیں جنت کی بشارت دی ہے، قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر لیا۔ مفسرین حسنہ سے مراد یہاں جنت لیتے ہیں۔ اللہ نے جن سے جنت کا وعدہ کیا ان کے کردار پر وہ گفتگو کریں گے جنہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا، جنہیں استنجا کرنا بھی نہیں آتا، جن کو 5 کلمے بھی صحیح سے یاد نہیں ہے۔ یہ حالات ہو گئے۔ کہاں ہم اپنی حیثیت میں رہ کے بات کریں اور کوئی نئی فکر پیدا کرنے کی بجائے اسلاف کی فکر پر چلیں اور انہی لوگوں کو فالو کریں جو اسلاف کے پابند ہیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ قطب صاحب فرماتے ہیں جس دن آنکھ کھول کے جس کو نظر بھر کے دیکھ لے توجہ کے ساتھ مقام ولایت عطا کر دے۔ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے، وہ لڑکیاں آئی، پازیب بجایا، خوب بجایا، بجا کر چلی گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہا پتہ نہیں، وہ فقیر کے دل میں سینے میں دل ہے یا پتھر دیکھتا ہی نہیں۔ بادشاہ غصے میں آیا، کہا تم ناکارہ ہو، چلو جاؤ یہاں سے، یہ کام میری بیٹی کری۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی عزت داؤ پہ لگا دی۔ بیٹی سے کہا جاؤ اور وہ معین الدین نام کے فقیر کو اپنے حسن کے جال میں پھانس دو۔ بڑی خوبصورت تھی۔ اگر علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں اس کے حسن کا نقشہ کھینچوں تو یہ کہہ سکتا ہوں اس کی آنکھیں نہیں نرگس کے پھول، اس کی زلفیں نہیں سنبل کا پودا، اس کے رخسار نہیں ایسا لگتا تھا جیسے ابھی جھیل میں کسی لالا کے گل نے مسکرایا ہو، اس کے ہونٹ نہیں لالے بدخشاں نظر آتے تھے، جب چلے تو یوں لگے جیسے مور چل رہا اترا کر، اور اگر تیز قدم بڑھائیں تو ایسا لگتا تھا جیسے ہرن چوکڑیاں بن رہی ہیں۔ اتنی خوبصورت اور حسین تھی کہ اس نے بائیں ہاتھ سے کئی لوگوں کو یوں ورگلایا کہ بادشاہوں کے تخت الٹ گئے، بادشاہ لوگ فقیری اختیار کر گئے، بھیک مانگنے لگ گئے، اور آج وہ محمد الرسول اللہ کے فقیر کے پاس آئی تھی، اس کی آنکھوں کو گندا کرنے کے لیے اپنے جیسا سمجھا تھا بادشاہ نے غریب نواز کو۔ لڑکی گئی 16 سنگھاروں کے ساتھ اور اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اگر ہندوستان کا شاعر اس کے حسن کا نقشہ کھینچے تو اس کے چہرے کو بنارس کی صبح کہہ دے یا اس کے بالوں کو متھرا کی شام کہہ دے۔ اتنی خوبصورت اور حسین تھی وہ لڑکی، اور جب گئی انا ساگر میں اس نے اپنے پورے وجود پہ پانی ڈالا۔ کتنی چتر تھی، چالاک تھی، ہوشیار تھی کہ اس نے اپنے وجود پہ پانی ڈالا۔ اس پر میری زبان حیا خاموش ہے کہ جب کوئی اپنے بدن پہ پانی ڈالنے کپڑے پہن کر تو ہوتا کیا ہے، یہی ہوگا، زیادہ نہیں بول سکتا، منبر کا تقدس ہے، ایسا ہی ہے۔ کپڑے پہن کر بھیگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے پہننا اور نہیں پہننا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔
بلکہ معاذ اللہ ننگا انسان اتنا نہیں ورگلا سکتا جتنا بھیگے کپڑے پہنے ہوئے انسان سے آدمی ورگلاہٹ کی طرف جا سکتا ہے. اس ظالم نے یہی کیا، بدن پہ کپڑوں پہ پانی ڈالا اور کھڑی ہو بازے بجایا، مگر آنکھیں بند کر کے غریب نواز بیٹھے تھے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں صوفیہ. اور صوفی جب مراقبہ کرتا ہے تو وہ کہیں اور جسم ہوتا ہے اور وہ کسی اور تصور میں ہوتا ہے. اس کو ہمارے دادا مرشد حضور سیدی شیخ المشائخ اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے، کہتے ہیں جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز ہے اشرفی بتا دو. صوفی سر جھکا کے کیوں بیٹھتا ہے؟ دیوانہ نہیں ہے وہ. کیوں بیٹھا ہے؟ جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو. تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکل ہنسی ہے دل میں. وہ کہیں بیٹھتا ہے یار کو لے کر بیٹھتا ہے. غریب نواز کی آنکھیں بند سر جھکا کے عالم مراقبہ میں ہے اور وہ لڑکی بازے بجا بجا کر تھکتی ہے. ایسے میں جب آپ نے توجہ نہیں کی تو اس نے اپنی ناکامی کے خاتمے کے لیے کہ باپ کو جواب کیا دوں گی، پیر بجا کے تھکنے والی وہ صنف نازک بہت احتیاط کے ساتھ آواز بلند کرتی ہے، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح. معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح. اتنا کہنا تھا. نانا کی سنت پر عمل کیا، اپنے جد کی سنت پر. حاتم تائی کی بیٹی بغیر دوپٹے کے جب دربار میں لائی گئی تو حضور نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال کے قیامت تک پیغام دے دیا، بیٹی کافر کی ہو یا مومن کی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے اس کے سر پہ چادر ڈال کر قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. اللہ اکبر. جیسے اس نے کہا معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح، آپ نے اپنی چادر اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، بیٹی مردوں کے سامنے عورتوں کو اس طرح آنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، پہلے چادر لپیٹ لو پھر بات کریں گے. جیسے اس نے غریب نواز کی زبان سے بیٹی سنا، بیٹی، تو اس نے کہا آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں؟ میرا بابا تو کہتا ہے کہ مسلمان بہت پاپی ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، وہ زنزانی ہوتے ہیں. اگر وہ ہندوستان میں ان کو جگہ مل گئی تو وہ عورتوں کے ساتھ پاپ کریں گے، بلاکار کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تب غریب نواز نے کوئی جذبے میں غلط جواب دینے کی بجائے، وہ غلط جواب کیسے دے سکتے تھے، وہ بڑے سدھرے ہوئے نکھرے ہوئے ستھرے لوگ تھے. فرمایا بیٹی تیرا بابا غلط فہمی میں کہتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ اسلام نہیں ہے، بیٹی جو میں کہہ رہا ہوں وہی اسلام ہے. جب اللہ اکبر یہ بات سنی تو اس کو اسلام سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور جب غریب نواز نے اس کو اسلام سمجھایا تو وہ وہاں سے جانے سے پہلے کہتی ہے، میرا باپ غلط کہتا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کتنی اچھی تعلیم ہے، آپ مجھے یہاں سے جانے سے پہلے کلمہ پڑھا کر مجھے بھی محمد عربی کے غلاموں میں شامل کیا. اور جو ورغلانے آئی تھی وہ غریب نواز کے کردار کا تقدس دیکھ کر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتی نظر آئی. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. آؤ آج بھی کردار پاک کر لو. ہر دشمن کے گھر تک اسلام پہنچے گا. شرط یہ ہے ہمیں بدلنا ہوگا. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.